वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। पाकिस्तान में जो मेजर मसला है मेंटल हेल्थ का है। लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ देर आर आपने अगर अच्छा रहना है ना ज़िंदगी में तो चार चीज़ें। आपकी मेंटल ज़हनी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रूहानी सेहत जो तो मुझे लगता है हमने पाताल में डाली हुई है, बिल्कुल अटर डिज़ास्टर पे, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेक्सुअल हेल्थ, जिनसी ज़िंदगी जो सिर्फ़ हमारी बच्चे पैदा करने तक मुहित है, ख़ासकर औरतों के लिए। और मर्दों के लिए तो फिर बहुत कुछ आ चुका हुआ है अब, जिस पे मैं मादियत पे बहुत सारी बात कर चुका हूँ। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फ़रूख़ हैं और इन्होंने एक ज़िंदगी गुज़ारी है। बेसिकली ये एयरोस्पेस मेडिसिन को डील करते थे, लेकिन जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला फ़ॉर्मूला है, उस पर काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है। डॉक्टर फ़रूख़, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ ज़हनी सेहत इतना बड़ा मसला क्यों बन गई है? और हम लोगों ने इसको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी क्यों रख दी है? मतलब लोग स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इसका शिकार तो हैं, लेकिन उसमें हमेशा फ़िज़िकल एलिमेंट में उसको ढूँढते हैं। पेट में दर्द है, गैस हो जाती है, इधर कंधे में दर्द है, पट्टे खींचते हैं। दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, बाल गिर जाना, एंग्ज़ायटी, रात को दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, नींद ना आना, परेशानी लेकर फिरते रहना, ऑब्सेसिव थॉट दिमाग में फँस जाना, दे आर रियल टाइम डिजीज़ेज़। इनको एड्रेस करना ज़रूरी है, तो फिज़िकली भी सिम्पटम्स ठीक हो जाएँगे। आपने पूरी ही बात को एक जुमले के अंदर समो दी है और आधे मिनट में सारी बात मुकम्मल कर दी है। कोविड के बाद ये हुआ कि बहुत से लोगों की जॉब गई, सोशली लोग डिस्टर्ब हुए, जो गैदरिंग्स होती थी वो कम हुई। तो उसके बाद इकॉनमी भी रिसेशन की तरफ चलती चली गई। तो ऐड होते गए फैक्टर और डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिजीज़ का जो पहले भी मेनस था या एक आफत थी, वो बहुत बढ़ के सामने आई। अब जो उसका सोशल टैबू का फैक्टर है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए घबराते हैं, तो बेसिकली वो कोई मेंटल इलनेस का डॉक्टर नहीं है, वो मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है। वो आपको सेहत की तरफ लेकर आता है। उसमें डिप्रेशन को सबसे पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं जो सारी आपने ज़िक्र की कि होता डिप्रेशन है, ज़हन की बीमारी है, लेकिन कभी वो मैदे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कभी दर्दों के साथ, थकन के साथ। तो उसके सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन बड़ा ही एक एलाबोरेट वर्ड है। अगर हम फाइनेंस की मार्केट्स में बात करते हैं तो मतलब है इकोनॉमिक रिसेशन। अगर हम बात करते हैं कहीं किसी प्रॉपर्टी पे खड़े तो मतलब है कि कोई खड्डा। हेल्थ या ह्यूमन के रेफरेंस से भी ये एक खड्डा ही है। यानी जैसे आदमी खड्डे में गिर जाए तो उसको बाहर कुछ नहीं नज़र आएगा, ब्राउन मट्टी नज़र आएगी हर तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही उस शख्स को नाउमीदी होती है, मायूसी होती है, यासियत होती है, नींद ख़राब होती है। अच्छा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंजॉय करते हैं वो उसका करने पे दिल नहीं करेगा, खाना खाने में दिल नहीं लग रहा, खेलने पे, बाहर जाने पे, लोगों से मिलने से दिल नहीं कर रहा। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। अब जो जानने वाले हैं वो पहले इधर उधर वक्त ज़ाया करते हैं और बहुत लेट पहुंच जाते हैं, जब डिप्रेशन उसकी कई स्टेजेस हैं वो आगे जा चुका होता है। और फिर ज़ाहिर है उसके इलाज में भी मुश्किल पेश आती है। तो हमें ये समझना है कि डिप्रेशन इस दौर के अंदर बहुत बड़ी प्रीवेलेंट बीमारी है। इसका जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है और एक बड़ी पॉपुलेशन इसका शिकार है। तो अगर हम उसके मुतल्लिका डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे तो आसानी से इलाज कर लेंगे। उनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पूरी टीम्स होती हैं। अच्छा, नींद का ना आना, रात को दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हर वक़्त उदासी, रोना, किसी की याद, 40-40 साल लड़कियाँ अपने रोग लगा कर बैठी होती हैं, आगे मूव भी कर जाती हैं। मैं तो ऑब्वियसली उस औरत को वली कहता हूँ जो किसी की याद ज़रूर थी, लेकिन वो फिर डिवोट हो गई अपने शौहर, बच्चों के लिए। सही अल्लाह की वली बीवी बनी और फिर अल्लाह से भी लौ लगा ली। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग कहीं फँस जाते हैं, अटक जाते हैं, चाहे इश्क के सिलसिलों में। और समटाइम्स कुछ ज़हनी आर्ज़े ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी भी वो कोप नहीं कर पाते, और फिर ओवरऑल उनकी दे हैव नो जॉब्स। और पाकिस्तान में जो हालात हैं, उनका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जी। अब आपका ताल्लुक क्योंकि एयरोस्पेस से रहा है, बड़ी मुस्बत बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हालात करंटली किसी उदास को मज़ीद उदास तो कर सकते हैं, खुश नहीं कर रहे। हाँ, उसमें अब ऐसे है कि जब बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती तो अगला जो लेवल है हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर वो अचीव ही नहीं होता। अब बेसिक जो मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी उसमें सबसे पहले था फूड शेल्टर। अब जब फूड और शेल्टर ही पूरा नहीं है, कपड़े ही पूरे नहीं हैं, रिहाइश के मसले हैं, बिजली गैस पानी, तो डेफिनेटली ये इश्यूज तो हैं, दे आर अ रियलिटी। उसके अलावा इकोनॉमिक रिसेशन है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं,
ضروریات کے لیے مشکلیں پیش آتی ہیں، لیکن پھر اگر وہ اس کو بلیم دوسروں پہ ہی ڈالتے رہیں گے، خود کی رسپانسبلٹی اور ایفرٹ پہ نہیں لے کر آئیں گے، تو باہر کے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، خود کے حالات کنٹرول میں ہیں۔ اینگزائٹی ڈپریشن کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اینگزائٹی میں نیند آتی ہی نہیں ہے، ڈپریشن میں نیند آتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ نیند گہری نہیں ہوتی، اس نے ریپیئرز نہیں کی ہوتی، اور پھر جو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی اوور آل پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کا ہمارے ذہن پہ گہرا اثر آتا ہے۔ جو آپ نے میموری کی بات کی کہ پھنس جاتی ہے، تو وہ ڈور کی گرہ کی طرح ہوتی ہے، پتنگ اڑانے والی ڈور میں گرہ لگ جائے تو اب اس کو جتنا کھینچتے ہیں سلجھاتے ہیں وہ اور الجھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسی ہماری یادیں بعض دفعہ پھنس جاتی ہیں پاسٹ میں کہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پریزنٹ میں رہیں، پاسٹ کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ہاں پاسٹ کو ہم اسے لرن کر سکتے ہیں، اسے ڈیلیٹ ایک یا اچھی اریز کر سکتے ہیں، پلیزنٹ میموری کے طور پہ یاد رکھ سکتے ہیں. اس سے ہم لرن کر سکتے ہیں، اور اس آئندہ نہ ہو ویسا، اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے دھوکہ ہیں۔ تو عشق میں ایک ہی بار ہوتا ہے. دیکھیں دھوکہ کھانا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ دینے والا دے گیا تو وہ ڈیلیبریٹ تو نہیں تھا. ہاں دھوکہ دینے والا دے گیا، لیکن آپ نے بھی ہوشیار رہنا ہے، دھوکہ کھانا ہی نہیں ہے۔ اور سوشلی عشق میں کلچرلی دھوکہ جن ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے، کلچر کے لحاظ سے جن چیزوں میں تھوڑا سا ریسٹرکشن ہے اس میں احتیاط سے چلنا چاہیے۔ کیسے چلے احتیاط میں؟ کسی پہ دل آ گیا احتیاط میں کیسے چل سکتا ہے کوئی؟ دل ہمارا ہے، ہمارے قابو میں ہے، دل ہی تو قابو میں نہیں ہے. دل ہے کہ مانتا نہیں، ہاں. دل کا کیا کریں صاحب، بہت سے اس پہ مصرے ہیں۔ خیر وہ جو دل کے سارے مصرے ہیں وہ تو کوئی اور ہی معنی میں ہے، کیونکہ ریلی نہ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو، مطلب دل تو نہیں چاہتا کہ دہی بلے کھائیں، وہ تو اسٹمک چاہتا ہے کچھ کھانے کو اور ذہن چاہتا ہے، لیکن ہم نے دل کو وہ ایک اور سمبولیکلی اس میں اٹیچ کر دیا۔ ہاں آگے دہی بلے دھوکے دے دیں تو پھر بلے بلے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر وقت اداسی رہنا، رونا اور اسٹریس انگزائٹی پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے، جہاں اوورسیز بیویاں ادھر پڑی ہیں، لیبر کلاس باہر ہے، 10 سال گھر نہیں آتے. اور یہ جو ابھی ایک مووی بنی تھی گوٹ لائف، جس میں دکھایا تھا کہ وہاں وہ کن حالات میں ہوتے ہیں، اور اکثر اوورسیز کی کہانی کہیں نہ کہیں انہی کفیلوں کے ہاتھ گھومتی ہے، جن کے کفیل اچھے بھی ہیں. دے ہیو بیڈ لائفس لیونگ ان لیبر رومس، لیبر کلاس رومز، اور ایک ہی کمرے میں 10 لوگ، 10 سال 5 سال بغیر بیوی بچوں کے، 8 9 بندوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا، خود کھانا پکانا، پردیس کاٹنا، اذیت کاٹنا فار سم گڈ منی، بیکاز آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، باہر کی اٹریکشن کہ منڈا باہر گیا ہے پیسے اتھوں کلدا ہے تو کل بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اس نے لوگوں کو کتنا، اور اس میں بہت زیادہ عنصر پاکستان کے حالات کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں لالچ کا بھی ہے. محلے میں کسی ایک کا منڈا باہر گیا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں جا کے جو بائیڈن لگ جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. تو ہاؤ ٹو ایڈریس آل دیز ایشوز؟ دیکھیں جو نظر آتا ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اگر 1 درہم آتا ہے تو یہاں 75 روپے بنتے ہیں، اگر $1 آتا ہے تو یہاں 350 بنتے ہیں، جو حالات ہیں بڑھ جائیں گے یہ. اگر نہیں بھی بڑھیں یہاں بھی رہیں تو وہ یہاں کے پیسے بہت ہو جاتے ہیں، وہاں کا تھوڑا یہاں کا بہت۔ اب جب لوگ وہی دیکھتے ہیں تو وہ پستہ بھی جاتے ہیں، بہت ہے نا وہاں جا کے بندہ. ہاں لیکن جیسے یورپ لوگ جاتے ہیں بہت سے اور طریقوں سے بھی، اور وہاں پہ بڑی مشکل میں وہ پھنس جاتے ہیں، یورپ میں پہنچ ہی نہیں پاتے، لیکن وہ تو ان کی کہانی ہے جو یہاں ان کی بیویوں کے ساتھ بیتتی ہے۔ مہینے کے لیے آئے، شادی کی، چلے گئے، اب پیچھے بیوی جن لوگوں کے در پہ ہے وہ ڈائریکٹ اس کے ریلیٹیوز تو نہیں ہیں، رشتہ تو اس کا ہوا تھا اپنے میاں کے ساتھ، اور یہاں پہ وہ لڑکی پیچھے ساس سسر نند کے ساتھ، ظاہر ہے کلچرلی ایسا ایک انوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میاں دور ہے، اگر وہ اس کو دکھ درد کی کہانی سنائے بھی تو میاں کتنی سنے گا، وہ کہے گا میں پہلے ہی پریشان ہوں، مجھے یہ باتیں مت سناؤ، اور ظاہر ہے وہ فیڈ بیک کا لوپ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا میاں باتیں سن کے کس کو بتائے گا، اپنے امی ابو کو ہی، تو اس کے لیے گھر میں مزید حالات تنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا شادی کے بعد پرابلمز ہیں، یہ 2 لوگوں کے پرابلم رہیں تو شاید آسانی سے حل ہو جائیں، یہ 6 لوگوں کے پرابلم ہو جاتے ہیں، لڑکا لڑکی، لڑکے کے دونوں والدین، لڑکی کے دونوں والدین، تو 6 کے جب الجھاؤ آتے ہیں تو وہ ایک ایسی کھچڑی پکتی ہے کہ سلجھانے میں نہیں آتی، اور اس میں ظاہر عورتیں بہت پستی ہیں۔ اچھا آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو، ان کو اٹھانا جو ہوتا ہے نا، اس فیلنگ کو اردو زبان میں لمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو گیٹ اے فیلنگ آف افیکشن. تو میرے پاس ایک اوورسیز آیا، آئی آسکڈ ہم کہ کہتا ہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب یہ 18 مہینے کا ہے، اور میں نے اس کو 3 دن پہلے پہلی دفعہ فزیکلی اٹھایا ہے بیکاز میں دبئی میں ڈرائیور ہوں. تو میں نے کہا ان 18 مہینوں میں تمہاری اور اس کی ایموشنل بانڈنگ کیا ہوگی؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہی میں تمام اوورسیز سے پوچھتا ہوں کہ انسان زندگی میں محنت کس لیے کرتا ہے؟
اپنی اولاد کے لیے چیزوں کے لیے. اب پھر مجھے یہ بعض اوقات بیک لیش آنا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ اوورسیز کے لیے سب سے زیادہ میں بولتا ہوں. مجھے بیک لیش آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا. یہ پاکستان کے لیے جو ایکسپیٹس کا مسئلہ ہے. مجھے اس دن ایک لڑکا ملا بہت اچھی پوسٹ پہ, یہاں فرٹیلائزرز میں, پاکستان کی یہ کھاد فیکٹری میں ملتان کے ٹاپ مینیجنگ پوسٹ پہ. تو میں نے کہا یہ ٹیسٹ اور یہ چیزیں ورک اپ کیوں ریکوائرڈ ہے تمہیں؟ کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں قطر. میں نے کہا وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو قطر؟ کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں باہر. میں نے کہا یو آر ویل سیٹلڈ ان پاکستان, تو بیوی تمہاری رول جائے گی, بچے رول جائیں گے. کہتا ہے سر میں اپنے جملے کو ری ڈیفائن کرتا ہوں, میں پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہوں. دس از دی مینٹیلٹی وچ از بینگ گفٹیڈ ان دیز 70-80 سال بائی آل دی پیپل ہو آر رننگ دس اسٹیٹ. دیکھیں خوشی کے جو 4 ہارمونز ہیں یا کیمیکلز ہیں جن کے کم ہو جانے کا نام ہی ڈپریشن ہے: ڈوپامین، سیروٹونن، آکسیٹوسن اور اینڈورفنس. بیسیکلی جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ان میں سے جو آکسیٹوسن ہے جو بیسیکلی لو ہارمون ہے، اس کو صرف اس کپل کے ریلیشن شپ کے علاوہ بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ماں باپ یس، بچے اولاد, ماں کا جو بچے سے پیار ہوتا ہے وہ آکسیٹوسن کی وجہ سے. تو جب باپ چھوٹے بچے کو اٹھاتا ہے سینے سے لگاتا ہے یا بڑا بھی ہو آکسیٹوسن گیا ریلیز. اسے ہاتھ میں لاتا ہے گلے سے لگاتا ہے تو اس میں آکسیٹوسن یا بانڈنگ والا ہارمون ریلیز ہوتا ہے. اس کو بھی خوش رکھتا ہے اور ایک کنیکشن بھی بناتا ہے. اب جب یہ دادا دادی نانا نانی جب چھوٹے اپنے سیکنڈ جنریشن والے نواسے نواسی یا پوتے پوتی کو اٹھاتے ہیں تو وہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو آکسیٹوسن وہ ریلیز. فیلنگ آتی ہے, آکسیٹوسن ریلیز ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا فیل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جو اکیلے رہتے ہیں باہر وہ اس سارے اس محروم ہیں. حالات کیسے ٹھیک کرنے؟ اچھا, اب جو حالات ہیں نا, حالات میں 2 چیزیں, ایک ہمارے جو کنٹرول میں ہے, ایک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. 80% تو نہیں ہے کنٹرول. 80% نہیں ہے. تو جو 20% ہمارے کنٹرول میں ہے نا وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہمارے ذمہ وہی ہے. دیکھیں اگر ہم کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم بیسیکلی رسپانسبلٹی کسی اور پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کر دیا, فلاں نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی. تو ہم جو سولوشن میں جو سیلف کا موڈ ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, ہم خود پہ لیتے ہی نہیں. اگر کوئی پوچھے کہ اچھا آپ کا, تو ہم کہتے ہیں بس انہوں نے ہی, سب نے نہیں کیا. تو جب ہم کمپلینٹ نہیں کریں گے تو ہم ٹوٹل سیلف پہ وہ رسپانسبلٹی ڈال لیں گے. دیکھیں آپ نے انہی سارے حالات کے اندر, انہی ساری مشکلوں کے ساتھ جو بزنس کے لیے اس ملک میں ہیں اور پڑھائی کے لیے بھی ہیں ڈیفینیٹلی, آپ نے ملتان کے اندر اتنا اچھا ایڈوانس جی آئی اینڈ لیبر ٹاور اور سینٹر کھڑا کر دیا. اور ایسی اچھی, وہ جو ہوتا تھا کہ نہیں بجنا ہے لاہور لے جاؤ, تو اب اتنا ہی اچھے لیول کا پرائیویٹ سینٹر یہاں پہ اویلیبل ہے جو لاہور میں ہے. تو آپ نے کر کے لیکن میں دکھایا نے ہے. بڑی مشکلات کاٹی. میں آئی ایم فرینکلی سیئنگ اٹ کہ مجھے بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اسپیشلی ڈیلنگ دی کرپشن سینیریو ان پاکستان. میں اگر اس لیور ٹاور کی کنسٹرکشن اور رننگ کو لے کر کسی دن شاید کوئی ویڈیو کر دوں یا پوڈ کاسٹ بنا دوں تو بہت ساروں کی دھوتیاں کھل جائیں گی. یس یو آر رائٹ. کرپشن کے سینیریوز نے بڑا پاکستان میں دیر از اے پرابلم. دیکھیں یہ جو شریف آدمی ایسا کرتا نہیں ہے نا, بس وہ پستا ہے بیچارہ. یہ جو مشکلیں پیش آئیں نا, ان کا ایک پرپس تھا. اگر یہ آسان ہوتا ہے نا تو ہر کوئی ایسے ٹاور بنا دیتا. یہ مشکل ہے ہی اس لیے کہ بہت سے لوگ اس سے ہار جائیں, رک جائیں, ہمت, پہلے تو ہمت ہی نہ کریں. اگر ہمت کی ہے تو تھوڑے عرصے بعد ہار جائیں. لیکن وہ بندہ جو ہمت نہیں ہارتا, جو کرتا رہے گا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ, تو پھر اس کو اس کا فروٹ بھی ملے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ وہی سارے جنہوں نے آپ سے کچھ لیا ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کسی ریکویسٹ کے اس موڈ میں کہ ہمارے لیے یہ کروا دیں یا وہ. تو وقت بدلتا ہے, آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں, دل پہ نہ لیں. یہ جو اونچ نیچ ہے ملکوں کی, کبھی غریب ہو گیا, 250 سال پہلے یہ جگہ اکانومی کے لحاظ سے ایک ہب تھی, بہت اوپر تھی. تو پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی چلی گئی, پھر ایک ٹائم آئے گا یہ اوپر جائے گی. میرا ایک سوال جو میں اکثر کہ وائی انڈیا از گوئنگ دس وے اینڈ وائی پاکستان از گوئنگ دی ادر وے اراؤنڈ, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ہاں, اب جو چاہت کا جہان ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو, جو خواہشات کا ہم جہان ہے. کٹھے نکلے تھے نا بھائی, ہم ریس میں کٹھے گھوڑے تھے. اکنامیکلی 1960-70 میں پاکستان واز فار بیٹر دین انڈیا. پھر کیا ہوا؟ اچھا, کمپیریزن کی بات بتاتا ہوں. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری جو خوشیاں جو اویلیبل ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل میں سیوک لینا چاہتا تھا, میرا ایک خواب تھا.
تو میں نے سیوک لے لی، لیکن میں نے دیکھا کہ ساتھ والا ہمسایہ فارچونر 0 میٹر لے آیا. یہ میں تو دوسرے وہ کے ایک محلے میں دم ساتھ والے کی بیوی کے ساتھ نہیں اپنی بیوی کمپیئر کر رہا، میں کمپیئر کر رہا ہوں جو ملک میں ہم لوگ تو کٹھے نکلے تھے. آج انڈیا اکانومی میں کیوں آگے ہے، ہم اکانومی میں کیوں تباہ ہو گئے؟ اب اس کا کوئی سوال، کوئی تو آنسر ہوگا. آج میں پوچھ رہا ہوں، کل ہماری یوتھ پوچھے گی. پوچھے گی. اس میں ہم مزید بہتر کمپیریزن کے لیے چائنا کو گنتے ہیں. چائنا بھی اینڈ 40s میں بہت برے حالات میں تھا، بلکہ وہ تو 60s تک ان میں وہ لوگ سوئے رہتے تھے اور ڈفرینٹ طرح کی اور چیزیں یوز کرتے تھے. بہت لیٹ وہ اٹھیں. ان سنگاپور. کی نا ایکچولی مسئلہ تھا، ان کی قوم نے بھنگ پی ہوئی تھی. یہاں قوم کا مسئلہ شاید دوسری طرف ہے. آگے چلتے ہیں. کمنگ گلف ٹو کے سیکنڈ. کنٹری، سر میں گلف میں رہا ہوں 4 سال. انہوں نے 50s میں جب ترقی شروع کی ہے تو ان کی سپیڈ ابھی تک اپورڈ ہی چل رہی ہے. تو ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا ویلیوز تھیں، کیا انہوں نے پیرامیٹر فالو کیے، کیا انہوں نے ایسے فنڈامنٹلز بنائے یا We رول are not بنائے. sincere with Pakistan in one word answer. None of us is sincere with the country. کوئی یہ کہے کہ میں بڑا محب الوطن ہوں تو پھر 10-12 سوال ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے پائیں گے. پاکستان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے، اپنے ساتھ ہر کوئی سنسیئر ہے. اس نے تباہی لا دی. کمنگ ٹو سیکنڈ سیکشن آف آور پوڈ کاسٹ. ٹک ٹاک فحاشی، بے حیائی عام، آئی فون گاڑیاں، عورت مادیت. پاکستان میں جگہ جگہ اسپا سینٹر بھی کھل رہے ہیں. مساج بھی بڑا رولا پڑا ہے. ایک سینٹر تھا وہاں بیریا میں بڑا مشہور سیوک سینٹر، وہاں بھی رولا پڑا ہے. کچھ ان سیکٹرز میں بھی رولا پڑا ہے. 11 کر کے جو سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے، لاہور میں جگہ جگہ بڑی بڑی رہائشی کالونیوں میں یہ کھل گئے ہیں. ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے جہاں سیلونس پہ لڑکیاں مردوں کے مساج کر رہی ہیں. مجھے بڑا آکورڈ لگا، 60-70 سال کا مرد ہے اور ایک لڑکی 19-20 سال کی ہوگی اور اس کے پیر دھو رہی ہے، جس کو پیڈی کیور کہتے ہیں. نام کو اس کا روزگار ہے. لیکن میرا سوال پھر پاکستانیوں سے ہے کہ کیا اب فاطمہ اگر بیگو لائف پہ بیٹھی ہے، جس پہ میں نے آواز اٹھائی، اور مجھے شکر گزار ہوں میرے فالورز کا کہ انہوں نے لبیک کہا، اور ڈاکٹر عفان از رائٹ، انہوں نے یا اسٹینڈ بھی ڈاکٹر عفان جو ہے اس کو بالکل زبردست طریقے سے وہ میری بالکل ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اس جہاد میں. لیکن کیا جسٹیفائڈ ہوگا کہ 60-70 سال کا وہی شخص اپنی بیٹی کو کسی اور کے پیر دھوتے دیکھے؟ ہماری کلچرل نارمز میں نہیں آتا. بالکل. تو پاکستان ایک سیکشولیٹی، ولگیریٹی اور اس سے بھی زیادہ یہ ڈیجیٹل مادیت کے پیچھے پاگل ہو کر، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن جو ہے یا ڈیجیٹل ولگیریٹی بھی ہے، یہ عام ہو رہی ہے. اور ایک طرف ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹ پلس ڈیجیٹل مغلس از ایکول ٹو ڈیجیٹل مجرالوجی. دس از ناؤ کامن. ٹک ٹاک پہ آپ کو جگہ جگہ لڑکیاں ناچتی نظر آ رہی ہیں. اینڈ گول کیا ہے ان کا؟ اینڈ گول ان کا ہے مہنگے برانڈز کے کپڑے، آئی فون، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا. وہ جو معاشرے کے اندر سے راہ راست پر رہنے کے لیے صبر کی تلقین تھی، وہ چلی گئی ہے. واٹ از دی سولوشن؟ دیکھیں، جیسے ہم فوڈ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کا ہم پہ امپیکٹ آتا ہے. سالٹ کھائیں گے تو ہائی بلڈ پریشر ہوگا، شوگر کھائیں گے تو ڈائبٹیز ہوگی، فیٹی چیزیں کھاتے رہیں گے فیٹی لیور ہوگا، ویٹ بڑھے گا، گھٹنوں میں مسائل آئیں گے، کمر پہ ہو جائے گا. اسی طرح جو ڈیجیٹل فوڈ ہے جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، اس کا ہمارے ذہن پہ بہت گہرا اثر ہے. اب سب سے وائٹل یا امپورٹنٹ آرگن ہمارا برین ہے، اور آنکھیں ڈائریکٹ ایکسٹینشن آف برین ہے، کوئی دور نہیں پڑی ہوئی. بیسیکلی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بالکل برین ساتھ ہی پڑا ہے، وہ سارا پرسیو ہو رہا ہے، تھاٹ پروسیس ویسا ہی ہو جاتا ہے. جو مہنگی چیزیں خریدنے کی بات ہے، بیسیکلی اس کو سمبلز آف سکسیس کے طور پہ آئیڈلائز کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ بینگ سکسیزفل از ود دیز مٹیریل تھنگس. اب سکسیس کی ریسیپی کیا ہے؟ سکسیس کی ریسیپی ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان سے آپ کا ڈی این اے آیا، جیسے اس بلڈنگ میں کنسٹرکشن کے لیے اینٹی سیمنٹ ہے. پھر آپ کا پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، جیسے آپ کا میڈیکل کالج ہے، لائر کا لاء کالج ہے، جہاں سے اس کو ایک شناخت ملی، ایک آئیڈینٹی ملی. پھر تیسرا ہے پیرنٹ آرگنائزیشن، جہاں اس نے لمبے عرصے کے لیے سرو کیا. جیسے آپ نے جب فیلوشپ کی تو وہ آپ کا پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، آپ نے وہ ویلیوز، وہ قدریں ساتھ کیری کی. ان سب سے مل کے سکسیس ملتی بھی ہے اور سکسیس رہتی بھی ہے. یہ جو شارٹ ٹرم میں فارمولہ ہے سکسیس گین کرنے کا یا فیم لینے کا، اگر اس سے سکسیس آ بھی جائے تو سکسیس رہتی نہیں ہے، کیونکہ پھر آگے ایک میک اپ کا، کاسمیٹکس کا وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کی لائف کو بہت شارٹ کر دیتا ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ، بلیچ لگاتی ہیں، بہت کچھ کرتی اس ہیں. سے کیا ہوتا ہے، اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، 2 سے 4 سال کے سائیکل میں انڈسٹری سے آؤٹ ہونا پڑتا ہے. اور پھر لائف کیا ہوتی ہے وہ بڑی، اس میں دیکھ لیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو
بڑا محتاط چلنے کی ضرورت ہے. اور کاسمیٹکس میں ایک بھی اگر آپ کو فیک آئٹم مل گیا اور یہاں پہ اس نے اسکن خراب کر دی، ایک بھی شیمپو نکلی مل گیا تو بال آپ کے گرنے تو ایک شیمپو کافی ہے، وہ آپ کے بال سارے خراب کر دے سالہ گا. ایک مچھر ایک مچھر. آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. اسی طرح سالہ 8 یا 9 ملین کا اکاؤنٹ کسی خاتون کا بنایا ہوا جو ڈیجیٹل مجرولوجی کا شکار ہے، وہ کئی خاندانوں کی کئی نسلیں برباد کر دے گی. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس میں ایک ننگی لڑکی جو بارش میں چھپ چھپ کر رہی ہے اور ٹک ٹاکس بنا رہی ہے، یو نیور نو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کہاں سے اٹھ کے آئی ہے. اس کا ایون نام بھی بعض اوقات فیک ہے، وہ مشہور ہے کسی بھی کریکٹر کے نام سے، واؤ کے نام سے مشہور ہے. ایک کریکٹر اس طرح جو میں نام لے رہا ہوں. پر جب اس کو پہنے دیکھیں گے تو اس کا ڈیجیٹل فوڈ جو خوراک دماغ کو جا رہی ہے، آپ اپنی 14 سال کی بیٹی کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ رول ماڈل نہیں ہے؟ وہ کہے گی کیسے نہیں ہے، اس کے تو 8 ملین فالوور ہیں. دیکھیں، ہم جب مووی دیکھتے ہیں تو جو ہیرو ہوتا ہے اس کو آگے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں، جو درجنوں میں نہیں، بعض دفعہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کو روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں، لیکن وہ ہیرو ان سے نہیں رکتا. وہ ہیرو کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو تو آگے ان کے پاس سارا ماڈرن ویپن بھی ہو تو وہ آ جاتا ہے. تو وہ ریئل نہیں ہوتا، یہ فیک ہوتا ہے. تو جو یہ آپ کو اس پہ نظر آتا ہے اسکرینس پہ، چاہے وہ پہلے سینما کی اسکرین تھی، پھر ٹی وی کی اسکرین ہوئی، اور اب وہ چھوٹی اسکرین ہو گئی ہے موبائل کی، اس پہ جو نظر آ رہا ہے اس سب کو ریئل نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل اس مووی کی طرح اس ہیرو کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کوئی ریئل نہیں ہے، وہ فیک ہیں سارے. تو لائف میں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جو اس پہ نظر آ رہا ہے یہ ایکچوئل لائف نہیں ہے. لیکن یہ نسل کو کیسے سمجھائیں؟ یہی یہی تو بات ان سوال ہے. کو 8 سے 18 سال کی بچے یا بچی کو کنونس کیسے کریں کہ یہ مادیت، یہ آئی فونز، یہ ڈیجیٹل مجرولوجی، یہ پروسٹیٹیوٹزم یہ غلط ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ راہ راست نہیں ہے. ہم انہیں کنونس کرنے سے قاصر ہیں. آپ بنائیں خواہ نعت کا چینل، آپ بنائیں خواہ، ہم لوگ دیکھیں کتنے وائبرنٹ ہو جاتے ہیں نا. کوئی ہمیں لگے کہ یار یہ بات تو ہمارے دین یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، یہیں سے جو ہے توہین کا جو ہے وہ سارا ڈرائیو ہوتا ہے نا. تو یہ تو ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ چیز ہو جائے، لیکن انڈائریکٹلی اگر ہم اوبے ہی نہیں کر رہے جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، اور ہم بے راہ روی کا شکار ہیں اور وہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ہمیں اس چیز کو ایٹ لیسٹ کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا، ہمارے کلچرل نارمز یہ نہیں سکھاتے. ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ہم نے، ٹھیک ہے آپ ماڈریٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی خاتون کام کرے، تجارت کرے. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجات تھیں تجارت کیا کرتی تھیں، ورکنگ وومن تھیں. آپ کام کریں، یہ ہمارے مذہب میں اس کی بہت عورت کو آزادی موجود ہے. لیکن بے حیائی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. بانو قدسیہ کا کیمرے پہ آنا اور ہے، فرت میڈم کا آنا، میڈم عارفہ کا آنا اور ہے. کسی کا کپڑے اتار کے ننگے ہو کے آ جانا، یا بیگو لائف کے پیچھے بیٹھنا، یا ڈیجیٹل مجرولوجی کرنا ایک اور میکنزم ہے. یہ پڑھائیں کیسے ان کو؟ اب جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے بیسیکلی یہ ہمیشہ سے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے تو ہم اس پہ آ جائیں کہ یہ ہمیشہ سے. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک انکلینیشن، یہ ایسے ہے جیسے گراؤنڈ ہے، اس کو اگر ہم خالی چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے، جھاڑیاں اگاتی ہیں مختلف طرح کی. اور اگر اس میں آپ نے گھاس لگانا ہے، پھول لگانے ہیں، تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ ایفرٹ بہت ہے پازیٹیوٹی کے لیے، تب ہی وہ لان بنتا ہے. اور وہ پھر وہ لان رہتا ہے کیونکہ مسلسل اس پہ ایفرٹ ہے. جیسے ایک دن کھانا کھا کے ہم ہفتے کے کھانے کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر سکتے، وہ ہر روز کھانا پڑے گا 2-3 دفعہ. تو اسی طرح یہ جو ایفرٹ ہے پازیٹیوٹی کی، یہ بھی ہر روز کرنی پڑے گی اور دن میں کئی بار کرنی پڑے گی، تب ہی جا کے. اب جیسے اندھیرا ہے، اندھیرے سے کوئی لڑنا نہیں پڑتا. اندھیرے کا سادہ علاج ہے بلب روشن کر دیں، روشنی ہو جائے، اندھیرا چلا جاتا ہے. ایک بلب روشن نہیں ہو رہا نا آج کل کی رات میں. آج کل ڈسکو لائٹس ہیں، بہت سارے بلب روشن ہوتے ہیں. ہمارا کام، ہمارا اپنا بلب ایک ایک روشن کرنا ہے، ایک ایک کر کے. میں آپ لیکن کرتے ہیں، اٹریکشن 2 ہو ادھر ہے جائیں نا، گے. سوال وہیں آ رہا ہے، اٹریکشن ادھر ہے. ایک وقت ہم آئے ایک گا بلب اندھیرے میں روشن کرتے ہیں، دیٹس جسٹیفائڈ. تو روشنی ہو لیکن گئی. اٹریکشن ان ڈانس پارٹیوں، ان کلب کلچرز، مادیت، اٹریکشن ادھر ہے. ہاؤ ٹو اسٹاپ دیٹ؟ اندھیرے کو نہیں روکا جا سکتا، بس روشنی، ہم نے روشنی ہی کرنی ہے. ہماری ہم اپنا ذمہ ایک داری بلب جلا کے بیٹھے رہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں. آپ اپنا بلب اپنے جلائیں، حصے کی شمع میں جلاتے جاؤ. جلاتا ہوں. اس طرح یہ 2 نہیں، یہ 11 ہو جائیں گی.
اور ایک ایک کر کے شمعیں جلتی چلی جائیں گی. بیسیکلی شمع سے تو اب ٹارچ جب بلب پہ گیم چلی گئی تو بلب ہم اپنا جلائیں. اور ہر کوئی جب, اور مجھے یقین مانے معاشرے میں زیادہ اچھے لوگ ملتے ہیں. جب میں آپ کو ملا تو اتنی اچھی فیل آئی. پھر آپ کے اسٹاف کا آپ کے ساتھ رویہ اور آپ کا جب ان کے ساتھ رویہ دیکھا تو اتنا پازیٹیو انرجیٹک تھا. تو اتنے لوگ آپ کو بھی تو پازیٹیو مل گئے نا. کہاں سے ملے؟ اسی شہر سے, اسی معاشرے سے. تو یہاں پازیٹیو لوگ بھرے ہوئے ہیں. صرف ان کو تھوڑا سا انکریج کرنے کی, ان پہ لائٹ ڈالنے کی جب ہم بات کریں گے تو وہ کھل کے سامنے آئیں گے. ہمارے ساتھ زیادہ دنوں میں اچھا ہوتا ہے, بہت کم ریشو ہے جس میں کبھی برا ہوتا ہو. تو ہم نے اس پازیٹیوٹی کو بس فوکس کر لینا ہے. آپ خود دیکھیں, آپ کو زیادہ اچھے لوگ ملتے ہیں نا, معصوم, شریف. لیکن پچھلے 2-3 سال سے برے زیادہ مل رہے ہیں. ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو لوگ دکھی لوگ کرپٹ ہو رہے ہیں. زیادہ نہیں, ملتے دکھی ہیں. کے علاوہ نا, میں بڑا فرینک ہوں, آئی ایم ویری بلنٹ ان دیٹ. برے لوگ, آپ تو آبویسلی ایک اچھی پڑھی لکھی ٹائر سے ہے نا, ان میں اچھے لوگ مل رہے ہیں, لیکن میں لوگوں کو خراب ہوتا دیکھ رہا ہوں. اب لوگ مادیت کی طرف زیادہ ہیں. پچھلے 3-4 سال میں نا بھوک ننگ نے پاکستان میں لوگوں کو ڈرائیو کر دیا ہے. جب سے یہ آئی فون کلچر عام ہوا ہے نا, میں بڑا کلیئر ہوں کہ ان ایپس نے, ٹک ٹاک نے, اس ڈیجیٹل باندر کے ہاتھ میں ماچس ہے اور ہم ننگے ہو رہے ہیں. اگر یہ چیز نہ رکی نا, آنے والے 10 سال ہمارے, چھوڑیں پاکستان کے حالات کو, پالیٹکس کو, کون جیل میں ہے, کون کون سے باہر ہے, کون ملک چلا رہا ہے, کون نہیں چلا رہا, یہ پولیٹیکل معاملات ہیں. کلچرلی ہم تباہ ہو گئے ہیں. چائنا جو تباہ ہوا تھا, یا چائنا جو بہتر ہوا ہے, بھنگی اسٹیڈیم میں بند کر کے مارے تھے, ٹھیک ہے, چائنا اپنے گراس روٹ لیول سے بہتر ہوا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پہ حکمران ایسے لگ گئے, یا یہ کرپٹ ہیں, یا یہ چیزیں ہیں, آپ کا نیچے سبسٹریٹ بھی تو ویسا ہے. بالکل آپ کا کلرک بیٹھا کرپشن کر رہا ہے, آپ کی عورت کھیتوں میں بیٹھی ہے, تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں مورل کرپشن کہیں ہو رہی ہے. تربیت وہ نہیں ہے, مادیت کی طرف چلے گئے ہیں. گھر میں ہر دوسرا بچہ یا بچی پاگل ہے ان مادیت پرستی کے پیچھے. تو آپ کا سبسٹریٹ خراب ہو گیا. جس نے مجسمہ بنانا تھا, اگر وہ مٹی ہی ٹھیک نہیں بن رہی, تو ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ اس سے کوئی مادام تصاؤ کا کوئی رول ماڈل نکل آئے گا. دیکھیں, ہم جب کہیں اچھا میکینک ڈھونڈنے جاتے ہیں کار کے لیے تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, آسانی سے نہیں ملتا. اگر گرم ملک ہے تو اے سی کا میکینک ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹھنڈا ملک ہے تو ہیٹر اور گیزر کا میکینک ڈھونڈنا پڑتا ہے. اچھا باربر, اچھا کوک نہیں ملتا. تو 25 کروڑ کا ملک ہے, تو ہم دوسروں سے تو گلا کرتے ہیں, لیکن فردن فردن ہر کوئی خود کو اپنے کام میں اچھا کرتا جائے. دیکھیں, ملک کبھی بہتر نہیں ہوتے, ملک کے افراد یا لوگ بہتر ہوتے ہیں. ملک وہی رہتا ہے, جیسے جو ملک بھی ترقی یافتہ ہیں وہ جتنے پہلے تھے اتنے ہی ہیں, صرف ان میں سے فرد 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 کامیاب ہوتے چلے گئے. سب سے زیادہ ارب پتی نیو یارک میں ہے. کیوں؟ ایک تو سسٹم دیا اس شہر نے, دوسرا جتنے ارب پتیوں کو پتہ چلا کہ وہاں ارب پتی زیادہ ہیں وہ بھی وہاں موو ہو گئے, تو وہ ارب پتیوں کا شہر بن گیا. تو بیسیکلی ایک ایک فرد بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے پورا معاشرہ اور ملک بہتر ہو جاتا ہے. اچھا مالی کتنا مشکل سے ملتا ہے, اچھا کوک, اچھا کیشیئر ڈھونڈنا پڑتا ہے. کیوں ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ اتنے بڑے شہر میں تو ہر لیکن جو بندے کو. بیج اس نے اگانے ہیں ان کو بھی اچھا ہونا چاہیے نا. یہ بڑا, میں آپ کو بڑا کلیئر ہوں اس چیز پر, اب اس قوم کو لے کر, اس معاشرے کو لے کر. آپ اور میں 50-60 سال بعد اگر اللہ نے ہمیں ایک اچھی ایج دے دی, شاید میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, اس سے بھی کم میں, ہم اس دھرتی پہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم جو نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں ان تمام ٹک ٹاکر خواتین اور مرد جو میرے پہ یہ تنقید کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر عفان جو ہے وہ ہمارے ایشوز پہ کیوں بول رہا ہے, فلانی بھی تو ناچ رہی ہے, فلانا بھی تو ناچ رہا ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر عفان از رائٹ, ڈاکٹر عفان. ان لوگوں نے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی. کیا کوئی دوسرا جہان ہے نہیں یا ختم ہو گیا ہے جو کرپشن کرتا ہے, جو کلرک. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج اس پوڈ کاسٹ میں, میرے پاس بہت سارے سرکاری ملازمین آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس بی ہوگا, سی ہوگا, کچھ کا جگر سکڑا ہوگا, اتنے ان کے وائرل لوڈ ہوں گے. اچھا, آف دی ریکارڈ جب وہ مجھ سے بات کریں گے ادر دین دیئر ہیلتھ, تو کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی کرپٹ ترین محکمے میں کرپشن کے چشم و چراغ بھی ہوں گے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اس بندے کو, اس کا لیور سکڑا ہوا ہے, اسے سیروسز ہے, آگے چل کے جگر کا کینسر ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہے, خدا خوفی نہیں ہے کہ حرام مال کھا رہا ہے, اللہ نے اس کو بیماری دے دی, اللہ نے اس کو اتنے بڑے چیلنجز میں ڈال دیا, اور اس کو شرم حیا ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے, وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے.
اس کو کوئی یہ میں کہتا ہوں نماز قرآن ہم پہ فرض ہے، پڑھنی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر نماز قرآن پڑھنے کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے سے گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب فلانی جگہ آ جائیں ذرا کام وہاں مل لیتے ہیں، کہاں مل لیتے ہیں؟ فلانی مسجد میں آ جائیں، میں جمعہ پڑھ کے گاڑی میں آ کے رشوت مانگ لیتے ہیں۔ کیسے قبول ہوگا وہ جمعہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعہ تم نے پبلک کے سامنے پڑھنا تھا، بس اس جمعے کی ریئل ویلیو کیا تھی؟ ہم اس معاشرے میں ہیں۔ رشوت جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ رشوت لیتے ہی ہم اپنا سیلف رسپیکٹ کا جو ٹری ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، جو رسپیکٹ کا پورا ٹری ہے اس میں تنا سیلف رسپیکٹ ہے، باقی جو پھر گلا ہے کہ رشتہ دار عزت نہیں کرتے، بچے نہیں کرتے، بیوی نہیں کرتی، معاشرہ عزت نہیں کرتا، جب کسی نے رشوت لے لی نا تو باقی سب بے مقصد ہو گیا، کیونکہ اس نے سیلف رسپیکٹ کو وہ اپنی نظر میں خود گر گیا۔ تو جب انسان اپنی نظروں سے گر جائے، اس کی اپنی نظر میں عزت نہ رہے، تو پھر نہ عزت رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ کوئی سیلف سیٹسفیکشن رہتی ہے، نہ کوئی زندگی کا مقصد رہتا ہے۔ ہم نے یہی بتانا ہے لوگوں کو کہ جو رشوت لے رہا ہے وہ اپنے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، دوسرے کے ساتھ تو ظاہر ہے برا کر ہی رہا ہے، کیونکہ یہ ظلم میں آتا ہے۔ کمنگ ٹو تھرڈ سیکشن آف آور پوڈ کاسٹ، آپ کی کبھی کسی طوائف سے ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی کوئی ملی ہو زندگی میں، کوئی آمنے سامنے کنورسیشن ہوئی ہو؟ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ میری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور متعدد بار ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایز اے پیشنٹ بن کے آئیں، کسی کو ہیپاٹائٹس، کسی کو، کیونکہ ان کو یہ ڈیزیزز کامن ہو جاتی ہیں، یا میری بڑی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ ڈو یو تھنک وہ اپنے آپ کو برا سمجھتی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتی، وہ اپنے پیشے کو بھی برا نہیں سمجھتی، ان کا براٹ اپ ویسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو رقص کرتی ہیں، یا اس رقص میں سے ڈرائیو پھر اپنے آپ کو سیگریگیٹ کریں گی کہ ہمارا تو خاندانی پیشہ ہے، ہم تو ڈانس کرتی ہیں، یہ جو ون نائٹ والا کام ہے یا یہ جو شارٹوں والا کام ہے یہ تو کرنے والی دوسری ہیں، وہ کرتی ہیں، وہ اس قسم کی ہیں۔ میری 15 20 منٹ کیا 30 منٹ بھی ان سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے کبھی پوڈ کاسٹ نہیں کیے۔ وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتی، نہ وہ اس چیز کو برا کہتی ہیں، بیکاز وہ پلی بڑی ہی ان منڈیوں میں ہے، دا سو کالڈ ہیرا منڈی۔ ابھی دیکھی ہوگی ساری جو نیٹ فلکس پہ سیریز تھی، وہ تو ان کے لیے تو ایک گلیم ہے کہ بڑے بڑے آفیسرز ان کے ناک تھلے ہیں۔ وہ تو یوں کہتی ہیں، مجھے آفر کر رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی کام ہو تو بتائیں، پاڑ پوڑ کے نکل جائیں گی، اس طرح کر دیں گی۔ میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں۔ جب سوسائٹی میں کرپشن، پیسوں کی کرپشن، رشوت ستانی رگ رگ میں گھس جائے گی، وہ طوائف اپنے لیے پیسوں کو، چاہے وہ ڈانس کے لیے، ننگے مجرے کے لیے، یا بیڈ گرم کرنے کے لیے، وہ اس رزق کو حلال سمجھتی ہے، حرام سمجھتی نہیں، کیونکہ وہ اس براٹ اپ سے آئی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک کلچرل، اس کے ساتھ پھرنے والے لوگ اس سب میں انوالو ہیں۔ تو ہاؤ کوڈ یو تھنک کہ اگر ہر دفتر میں کرپشن چل رہی ہوگی، 2 نمبری عام ہوگی، نوٹ کی لین دین کوئی میٹر ہی نہیں کرے گی، تو یہ حلال اور حرام کی جب تمیز ہی ختم ہو جائے گی، تو ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ وہاں سے حلال کو ہم، جو کہے گا کہ یار یہ کرپشن بری چیز ہے، وہ ان کی نظر میں برا ہوگا، وہ کہے گا تو سب کر رہے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک تو سب ان کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، وہ جینیسز ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ بالکل جیسے A4 کاغذوں کا رم ہوتا ہے، جب ہم کاغذ نکالتے ہیں A4 تو وہ سارے بالکل صاف ایک جیسے ہوتے ہیں، ان پہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں ہم معاشرہ اس کے اوپر کچھ لفظ، کچھ سیاہی لکھ دیا کرتا ہے۔ تو جب آپ نے خود ہی بات کی کہ کلچرل کنڈیشننگ فار ایگزامپل ان کی ہو گئی، وہ ایسے کلچر میں رہے، ان کو کنڈیشن کر دیا گیا، تو پھر ان میں وہ سوچ ڈیولپ ہونا ظاہر ہے مشکل ہے۔ لیکن دوسری بات کہ ان کے جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ختم کر دی جائے، ان کے ڈیمانڈ کیوں ہیں، ان کے کلائنٹ یا کسٹمرز کون ہیں؟ تو ڈیمانڈ بیسڈ ہے نا سارا، اگر ڈیمانڈ ختم ہو جائے تو وہ کسٹمر کیسے ختم ہوں گے؟ معاشرے کی بلڈنگ سے ہوں گے نا۔ بلڈ معاشرے کرنا پاتال پڑے گا، میں ہمیں کرنا کیسے پڑے گا۔ کریں گے؟ اس ہم مادیت میں ایک جہاں ننگے ہو رہے ہیں سارے، کیمرے کے آگے، کیمرے کے پیچھے۔ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے رہیں گے، رشوت کو برا سمجھاتے رہیں گے کہ وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہیلتھ خراب ہوگی، قبر کے رشتے اندر خراب کیمرہ ہوگی۔ نہیں ہے دوست، قبر والا تو معاملہ ٹوٹلی لائیو، تو اور بھائی وہ وہی تو اصل معاملہ ہے، وہی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا نا، لیکن جان دینی ہے نا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے وہی میں نے زندگی کہا میں پہلے ہی ہو جاتا ہے، ان کی بالکل، زندگی میں وہ بہت کچھ زندگی ہو میں بہت جاتا کچھ۔ ہے، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کی بیوی، جب بیوی کو ٹائم نہیں دیا ہوتا اور بڑھاپے میں اسی بیوی کے در پہ جانا پڑتا ہے، اور تو کوئی قریب نہیں آتا،
دیکھیں پارٹ ٹائم جن کے ساتھ ٹائم گزارا وہ تو ختم ہو گیا معاملہ, تو بیوی نے قریب آنا ہے, پھر وہ بڑی ہی آپ کو پتہ ہے میں نے گورنمنٹ جاب منہ پہ مار دی تھی, میں نے ریزائن کر دیا تھا. میں نے گورنمنٹ جاب نہیں کی, اور اللہ کا شکر ہے میں نے گورنمنٹ جاب نہیں کی. اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے بہت نوازا, اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی. میرے کوئی تبادلے کا میٹر تھا, تو مجھے ایک چھوٹا موٹا کلرک بلاتا ہے لاہور میں اپنے کسی گھر میں, چھوٹے سے جو ان کو سرکاری کوارٹر ملے ہوتے ہیں. اب مجھے نام بھی اس کالونی کا میں لے دیتا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میں لے دیتا, میں گھر کا نمبر بھی بتا دیتا. تو مجھے گھر بلایا, تو اس نے ڈرائنگ روم میں جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے, میرے سامنے گرین ٹی رکھی, چیزیں کی. تو اس کے بعد تبادلے کا میٹر تھا, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کام ہو جائے گا. میں نے کہا 3 مہینے ہو گئے ہیں, میری فائل رکی ہوئی ہے, میری ظاہر تنخواہ رکی ہوئی ہے, اور اس ٹائم میں عفان کیسر نہیں تھا, چھوٹا موٹا میڈیکل آفیسر تھا, تو تنخواہ رکی ہوئی تھی. پھر مجھے قصہ سنانے لگ گیا کہ بس اس لیے رک گئی, میری 3 ہفتے پہلے میرا جوان بیٹا تھا, ایک ہی تھا, لاہور میں فلانی جگہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ٹرالی کے نیچے اس کا سر آ گیا اور وہ مر گیا, چلا گیا, اس دنیا سے چلا گیا. بات ہو گئی, میں نے افسوس کیا, چیزیں کی. اس کے بعد جب چائے شائے ختم ہوئی, تو اس کے اینڈنگ جملے یہی تھے کہ ڈاکٹر عفان فائل کو نا پہیے لگانے پڑتے ہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں نا یہ آپ کا ٹرانسفر کا میٹر جلدی ہو جائے, تو میں نے اوپر 2-3 سے بات کر لی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اتنے تک پیسوں کا انتظام رکھیں تاکہ چیزیں سیٹل ہو جائیں, میں آپ کو رات اکاؤنٹ نمبر بھیج دوں گا. دس واز ہز ورڈس. اس کا 3 ہفتے پہلے ایک ہی بیٹا ٹرالی کے نیچے سر کچلنے سے مر گیا ہے, وہ خود بتا رہا ہے. ایون دین وہ باز نہیں ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے, اور میں کیسے بتاؤں. آئی نو دیٹ. گھر مجھے ابھی پوڈ کاسٹ میں اس کالونی کا نام یاد آ گیا, وحدت کالونی, وہاں کوارٹر تھا, وحدت کالونی لاہور میں. تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ تو سمجھی بیٹھا ہے کہ وہ جو لے رہا ہے وہ حلال ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ میں نے تو یہیں سٹ ماری ہے, اس ایک شخص کی حرکت نے تجھے یہیں اللہ میاں نے دکھایا ہے. جی ایک جینیس جو سسٹم میں جاتا تو سب کو فائدہ دیتا, وہ جینیس اس لائن سے ہٹ گیا. خیر آپ کی زندگی تو سنور گئی, کیونکہ ظاہر ہے جاب مینٹلٹی ایک الگ ہوتی ہے, اور جو بزنس یا بیسیکلی یہ انٹرپرنورشپ ہے جو آپ کر رہے ہیں, بیکاز آپ ایک سے آگے دوسرا ٹاور پھیلا سکتے ہیں, اور اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے. یہ جو آپ نے بنایا اٹس ناٹ بزنس, اٹس میوچل. کیونکہ اگر یہ ٹاور یہاں نہیں ہو تو لوگوں کو جو دور روز جانا پڑے گا, اس میں ٹریول ہے ان کا, اس میں وہاں رہنے کا مسئلہ ہے, پھر وہاں ٹائم آگے پیچھے ہو جائے. تو آپ کے یہاں بنانے سے لوگوں کا بھی فائدہ ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کا تو فائدہ ہے ہی ہے, لیکن اس شخص کی حرکت سے بہت نقصان ہوا سسٹم کا. اور یہ اب ظاہر ہے, دیکھیں میں بری چیز کسی کو کیا بتاؤں, جو روز لوگوں کے ساتھ اگر بری ہو رہی ہے دائیں بائیں, تو بتانے سے زیادہ وہ کہہ رہیں گے ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. بہرحال رشوت بہت ہی بڑا جرم ہے, ظلم میں آتا ہے, بیکاز آپ حقدار میں اگر کو حق لوگوں نہیں کو کہوں نا پہنچنے اس دیتے. ٹائم اسی پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ کریں کہ آپ میں سے کس کس کو کہاں کہاں پریشرائز کیا رشوت, 10 میں سے 9 نہیں 10 میں سے 10 کمنٹ کریں گے کہ ہاں بھائی ہمیں کہا گیا تھا. میں چلیں آپ کے فورم سے ایک بات کوٹ کرتا ہوں. میں میڈیکل کالج میں تھا تو میرا بہترین دوست ڈاکٹر آصف ہاشمی, جو اب اتنے بڑے بڑے ویلفیئر کے پروجیکٹ کر رہے ہیں آس لوگوں کے کے ساتھ لیے. کر رہے ہیں, جی ہاں, مولانا صاحب کے جی ساتھ ہاں, کر رہے ہیں. جی لبرٹی چوک میں ہمیں پولیس نے روکا. یہ کوئی پولیس کی برائی نہیں ہے, یہ بیسیکلی سسٹم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سسٹم کتنا انفیئر ہے بعض دفعہ, اور کیسا ظلم کرتا ہے. تو وہاں پہ آصف صاحب کے پاس شاید شناختی کارڈ انہوں نے مانگا جو نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. ان دا اینڈ ہمارے پاس 100 روپے تھے, تو 100 روپے اس وقت ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی, 15-16 روپے لیٹر پٹرول تھا. تو انہوں نے, پولیس نے ظاہر گائیڈ کیا کہ آپ آگے چلے جائیں, ایک پمپ ہے وہاں سے پیسے توڑوا کر لے آئیں. تو میں واپس آیا اور 10 روپے دے کے ڈاکٹر آصف ہاشمی کو چھڑوایا. تو کیا 10 روپے قیمت تھی اس آدمی کی, جو اتنا قیمتی آدمی بنا بعد میں کہ اتنے سارے پروجیکٹ کر رہا ہے کئی ضلعوں کے اندر. تو میں چاہتا ہوں اس ملک میں کہ کبھی کوئی آدمی 10 روپے, یا آپ چلیں 100 روپیہ ریٹ ہو گیا ہوگا یا 500, 10, 100 یا 1000 روپیہ دے کے نہ چھوٹے. اگر مجرم ہے تو چھوٹے ہی نہ, کسی قیمت پہ نہیں, اور اگر مجرم نہیں ہے تو یہ 150 اور 1000, اور آپ کے لیے کچہری چلتے ہیں صبح کسی, پھر بہت ساری جو ہے نا نظر آ جائے گا کہ واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ. کچہری تو دیکھیں نا, جہاں 100 روپے کا اسٹامپ 300 کا مل رہا ہے, وہاں تو جانے کی کوئی نہیں ضرورت میں ہی نہیں ہے. ان جن کیسز میں لوگ یہاں پھنسے ہیں کئی سال سے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. دا سسٹم ہیز روٹن ٹو کور.
نو باڈی از آنسرنگ دس. میں صرف آپ لوگوں کیوں کہتے ہیں لوگ اللہ میاں کبھی آپ کو جو ہے نا پولیس کورٹ کچہری ان متھوں سے دور رکھے؟ بیکاز دیر از نو سسٹم. دا سسٹم وٹ ایور دا سسٹم از، ایون اب تو کانٹیکٹس بھی کام نہیں کرتے. دا اونلی سسٹم از بابا قائد اعظم. وہ ایڈوانس ہو گیا لیول اب. ایڈوانس تو پہلے ہی تھا، اب تو بس اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ جہاں صرف ایک ہی سفارش چلے گی اور وہ بابا قوم کی ہے. 7-2 چلے گا، دا منی. تو اگر سسٹم روٹن ٹو کور ہے تو کسی نے تو دیکھنا ہے. آفٹر آل اچھا میں نہیں پھنستا، میں ایک بڑا آفیسر ہوں، میں نہیں پھنستا، لیکن میرے 4-5 بچے ہیں، انہوں نے اسی ملک میں رہ کر اگر سروائیو کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک سفر کر جائے سسٹم کو. یہ بھی نہیں سوچتے. یہ کون بتائے گا ان کو؟ یہ ایک ایک کر کے ہم سب بتائیں گے، آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاؤں گا. کیونکہ سعودی عرب میں میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا. سسٹم کے فیئرنیس کی آپ کو مثال بتانے لگا. تو جو دوسری گاڑی تھی، ہماری گاڑی پارک تھی، وہ آئی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے لگی، دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئی. تو وہ آدمی بھی جب باہر نکلا تو میں نے اس کا حال چال پوچھا، کوئی لڑے نہیں، کھڑے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بچ گئے. ہم گاڑی سے باہر تھے. وہ فون کی ایک نمبر ہوتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو فون کریں. تو وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ آیا، انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، انہوں نے فوٹو کھینچی، ایک رپورٹ بنائی جو 3 کاپیوں میں تھی. ایک اس کو دی، ایک مجھے دی، ایک اپنے پاس رکھی، اور انشورنس نے ٹوٹلی وہ فری ریپیئر کر کے ہمیں واپس کر دی. اتنا فیئر سسٹم ہے. ایک دفعہ میری گاڑی کا وہاں انجن سیز ہوا، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، نئی کیمری تھی. تو مدینہ میں وہ ٹوٹا میں سبمٹ ہوئی، ہم فلائٹ لے کے اپنے شہر واپس آ گئے. تو 3 دن بعد انہوں نے بتایا کہ انجن فل اوور آل ہوگا، لیکن ہم کریں گے بیکاز ہمارا کوئی اس میں فالٹ تھا. اور 6-7 دن بعد وہ گاڑی مجھے لوڈ ہو کے ٹرک پہ میرے شہر میں ڈیلیور ہوئی. اور جب میں نے وہاں کہا کہ گاڑی میں اب ایب آ گیا، میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کو رکھنے پہ، تو انہوں نے کہا ہم خرید لیتے ہیں آپ سے. یعنی اتنے فیئر سسٹمز بنے ہوئے ہیں تو آپ کے سٹریسز اس سے کم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بن جاتا ہے. اور جب یہ سسٹمز نہیں ہوتے تو سڑک پہ گاڑی لگتی ہے اور سیریس انجری نہیں ہوتی. سیریس ہو جائے تو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں گے، تو وہ لڑکے پھر سیریس انجری کر لیتے ہیں. اور انجری نہیں بھی کرتے تو پھر عدالتوں میں ایک دوسرے کو کہ آنکھ پھوڑ دی، یہ کر دیا. تو قوم کو ایسا ہی سمجھانا تو پڑے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچ گئے ہو تو اب لڑو نا، کیونکہ پھر عدالتوں کے چکر اور ایسا الجھاؤ ہے کہ پھر نکل ہی نہیں پاتے. اور وہ جو پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ 20-50 ہزار کا نقصان ہو گیا، بمپر لائٹ ٹوٹ گئی، وہ پھر لاکھوں میں جا کے نکلتا ہے، مینی فولڈ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتاتے رہیں آپ بھی، میں بھی کوئی کوشش کرتا ہوں ذرا سافٹر ٹون میں. اچھا معاشرے کی تربیت نہ ہوئی نا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ہاؤ کوڈ وی ٹیل دس اور ہاؤ کوڈ وی کنٹریبیوٹ کسی لیول پر؟ مذہب پر آتے ہیں. ہمیں نہیں لگتا، مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید نفس کو قابو کرنے کا، نفس صرف سیکشول نہیں ہے، یہ مادیت کا بھی ہے. موبائل فونز اور یہ ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کھولیں جو نہیں پڑھ رہے، ہم نماز کی طرف آئیں، ہم دین کی طرف آئیں. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ ہماری جو دین سے اٹر دوری ہے نا، کہیں نہ کہیں ڈیزاسٹر لکھ رہی ہے. یہ تو آپ نے پوری بات کو ایسے بند کر دی ہے. بہت ہی صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو کیسے مائل کریں؟ اب دیکھیں نا، ہم پورن دیکھنے میں نمبر 1 ہے دنیا میں، ہم سافٹ پورن بنانے میں اور دیکھنے میں نمبر 1 ہے دنیا میں. ہم کیسے کنٹرول کریں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. وہ مس واؤ کے ساتھ تو بیٹھ کے کنٹرول نہیں ہوگا. ہم کیسے کنٹرول کریں اس چیز کو؟ ہم بات ہی کر سکتے ہیں، بات کرتے رہیں جب تک کہ دیکھیں آپ تو آلریڈی خیر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کھڑا کی ہے اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر، انہی حالات سے لڑتے ہوئے جو حالات شاید بیریئرز تھے آگے، آپ نے ایک بیریئر، دوسرا، تیسرا، 10واں، 50واں، 100واں کتنے کراس کیے. اور یہاں پہ ایک ٹیم بلڈ کی جو لائل ہے آپ کے ساتھ، آپ کے سسٹم کے ساتھ، فیئر کام کرتی ہے. اور جب اپنا کام اچھا کر رہے ہیں، سوسائٹی کو ڈیلیور کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی تو کنٹریبیوشن آلریڈی چل رہی ہے. ہاں ہم باقی کس طرح کریں، تو ہم بھی اس طرح اپنا ادارہ بناتے جائیں. جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا اخوت کے نام سے، MTJ فاؤنڈیشن نے اتنا بڑا ایک ادارہ اور کئی برانچز کھڑی کر دیں. تو اسی طرح کنٹریبیوشن ہوتی چلی جائے گی. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جو دوسرے نہیں کر رہے اس پہ ہم کمپلینٹ کریں بھی تو وہ تو شاید نہیں کریں گے. تو ہم اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، بس ہم اپنے حصے کی ایفرٹ کرتے چلے جائیں گے. اور باقی پھر ظاہر ہے جیسے ہم بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، تو اب بیج سے وہ جو درخت نکلتا ہے اور پھل لگتے ہیں کچھ سال بعد، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں بیج سلیکٹ کرنا، زمین میں ہل چلانا، پانی کھاد دینا، یہ ہمارے ذمے.
باقی اس کا جو بہت بڑا پروسیس ہے وہ اللہ کی ذات وہ فالو کرواتی ہے. تو ہم اپنے حصے کا اچھا کام کرتے چلے جائیں اور باقی پھر اچھی امید رکھیں تو ضرور بہتری ہوگی. معاشرے نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں اور بڑے پھر اچھے بھی بن جاتے ہیں. ہمارے سامنے درجنوں ملکوں کی مثالیں ہیں جو بہت خراب حالات سے اچھے ہوئے ہیں. قریب میں، دور میں، ایشیا کے اندر بہت ممالک ہیں، ایون یورپ کے اندر بہت سے ممالک ہیں جو پچھلے 100 سال میں بہتر ہوئے ہیں. جنگیں لڑتے تھے. پچھلی صدی کے اندر 100 ملین ہیومنز ور کلڈ بائی ہیومنز. کسی جانور نے نہیں مارے. پچھلی ایک صدی جو قریب ترین صدی ہے، بیسیکلی ڈیٹا آپ اپنے نیئرسٹ ٹائم کا اگر اٹھائیں تو لاسٹ کمپلیٹ صدی میں 100 ملین ہیومنز ور کلڈ بائی ہیومنز. اور یہ بہت تھوڑا ڈیٹا بتایا گیا، بہت محدود ہے کیونکہ اس وقت یہ سسٹم نہیں تھے نادرا اور بایو میٹرک اور وہ، تو بہت سے لوگوں کا تو اس میں گنتی اور نام ڈیٹا ہے ہی نہیں. اب 100 ملین منہ سے کہتے ہوئے بڑا آسان ہے، بٹ اٹس ٹو مچ. 10 کروڑ سے زیادہ. کوئی ایک لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں کہ ہاؤ وی کین بی اے پازیٹیو نیشن ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں ہمیں ایک ایسا آرگن ملا ہوا ہے ہمارا برین. ایک اس کا کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے. کانشیس وہ ہے جو ہمیں یہ آنکھ سے رنگ نظر آ رہے ہیں، ہم ناک سے کوئی خوشبو سونگھتے ہیں، زبان سے ذائقہ، ہاتھ سے فیل کرتے ہیں. ایک ہے اس کا سب کانشیس ایلیمنٹ، اور اس میں بہت زیادہ کیپیبلٹیز ہیں. تو اپنے برین کو پورا یوز کریں، اپنی صلاحیتوں کو سوچیں، اچھا سوچیں، اور آپ کا برین اچھی سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوتے آپ کے لیے وہ کچھ کر دے گا جو ہم سوچ سکتے ہیں اور جو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے. جو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ایسے ایسے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں. مثلاً جب ہینری فورڈ نے گاڑی کہا کہ سب لوگوں کے لیے میں عام کروں گا، تو لوگوں نے کیا اس کو اچھا کہا ہوگا. جب رائٹ برادرز نے کہا کہ جہاز بنائیں گے، اڑے گا، تو لوگوں نے کہا ہوگا نہیں اڑ سکتا، وہ اتنا ہیوی میٹل. اڑا دیا انہوں نے. جب تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا، اور یہ راتوں کو اب شفٹ ڈیوٹیز اور 24 گھنٹے ہم گاڑیوں کے آگے جو بلب لگا ہوا ہے تھامس ایڈیسن کا، جو وہ ٹرین یا بس یا جہاز رات کو چلتا ہے وہ اس بلب سے چلتا ہے. تو اس نے اپنی دنیا نہیں بدلی، دنیا کی بھی دنیا بدل دی. اور اس ٹرین کی بتی کے پیچھے ہم 70 سال سے لگے. ہم کچھ نہیں، ہم نے اپنا نیا بلب نہیں بنایا. ہم نے بلب سے آگے کی چیزیں اب بنانی ہے. اے آئی میں اور روبوٹکس میں کام کرنا ہے. اگر ایک سیگمنٹ مثلاً پیچھے مس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب آج سے آگے شروع کرتے ہیں. روبوٹکس میں اور اے آئی میں ہم کام کرتے ہیں. 25 کروڑ کا ملک ہے دنیا کی. انڈیا سوچ رہا ہے، پاکستان نہیں سوچ رہا. یہ بس دس از دا کرکس. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. پلیز ڈیجیٹل طوائف گیری سے ڈیجیٹل آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کریں، ڈیجیٹل پراسٹیٹیوشن کو بند کریں، لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں، انہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھائیں. کیمرہ چک کے یہ چیز بھول جائیں کہ یہ اپنا ننگ پن دکھا کر ارننگ کا بڑا بیسٹ سورس ہے. وہ شارٹ کم تو شاید بہت اچھا ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. پلیز لرن سم تھنگ گڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان دس سوسائٹی. اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسے نہیں دنیا چیخ رہی. پلیز بی آن دی رائٹ ٹریک. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عفان. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنی عزت دی، اتنی محبت دی، آلویز اور آپ کے لوگوں سے مل کے ان کے چہرے فریش دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.